अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अगर बात कर ली जाए नई मखलूत हुकूमत के हवाले से तो बड़ी जल्दी से कानून साजी जो अपने इत्तेहादियों के साथ जिस हद तक जो मुआहदे किए गए थे, तमाम इत्तेहादी जिसके ऊपर मुत्तफ़िक़ थे, वो कानून साजी अब इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है कि हमने जल्दी से निपटानी है। कौमी असम्बली में हमने देखा इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी हों या नैब तरमीमी बिल के हवाले से भी हो, तो तमाम चीज़ें कल ज़ेर बहस भी लाई गई और बिल भी पास किए गए। सेनेट के अंदर ये हिदायत कर दी गई है कि तमाम जो नई मखलूत हुकूमत के जो सेनेटर्स हैं वो अपनी अपनी जो हाज़िरी है उसको यकीनी बनाएंगे और ताकि जो बिल है इनको फौरी तौर पर पास किया जाए। और बड़ी जल्दी से हमें नई मखलूत हुकूमत अपने वो तमाम तर जो एजेंडा था जिसको लेकर तहरीक अदम एतमाद लेकर आई थी, फिर उसको कामयाब करवाया था ताकि हम ये आकर इस्लाहात करेंगे, उस जानिब जाती हुई नज़र आ रही है। तो जहाँ पर ये बातें चल रही थी तो वहीं पर साथ ये भी कहा जा रहा था कि शायद इस जल्दी से कानून साजी की वजह यह हो सकती है कि असम्बली तहलील भी कर दी जा सकती है। लेकिन कल जिस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये इजाफ़ा किया गया है और डीज़ल की कीमत में भी इजाफ़ा किया गया है। और ये उस वक्त इजाफ़ा किया गया जब हमने देखा कि 7वां IMF के साथ जायज़ा इजलास हुआ जो कि बेनतीजा ख़त्म रहा। IMF बार बार कह रहा है कि जो हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो शराइत हमें लिख कर दी थी, जिनके ऊपर अमल दरामद की हमें यकीन दहानी करवाई गई थी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन्हिराफ किया और उस मुआहदे को अमल नहीं किया। लेकिन बहरहाल आप जो नई मखलूत हुकूमत आई है वो अमल करेगी उन्हीं शिकों के ऊपर, उन्हीं शराइत के ऊपर, तो ही हम आपको अगली किस्त भी दे सकते हैं और अगले जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम आपको इन भी रख सकते हैं। IMF के प्रोग्राम में इन रहना भी बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, ताकि दीगर जो दोस्त ममालिक भी हैं या ऐसे इदारे भी हैं जिन्होंने या जिनसे पाकिस्तान ने इमदाद लेनी है, उन्होंने भी ये शराइत आयद कर रखी हैं कि आप उसी सूरत में हम आपको इमदाद दे सकते हैं, उसी सूरत में हम आपको फ़ंड जारी कर सकते हैं अगर आप IMF के साथ इसके जो प्रोग्राम है उसमें आप शामिल रहें। तो सख्त चैलेंज है इस नई मखलूत हुकूमत के लिए भी और एक बड़ा फ़ैसला और तल्ख़ फ़ैसला कर लिया गया है, मईशत को बचाने के लिए भी किया गया है यकीनी तौर पर। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जिस तरह से इन्होंने मईशत के ऊपर भी सियासत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी, और अब ये चूँकि इनको खुद सख्त फैसले करना पड़े हैं तो उम्मीद करते हैं कि अब ये सीख चुके होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी सीख चुकी होगी कि जिस तरह से जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो बार बार ये कहते हुए नज़र आते थे कि जब डॉलर और बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता है। फिर उनके दौर में भी हमने देखा कि 115 और 16 से डॉलर जो है वो 189 तक जाता हुआ भी हमें नज़र आया। तो ये चीज़ें हमारे तमाम सियासी जमातों को सीखनी पड़ेंगी कि मईशत के ऊपर सियासत नहीं करनी है, अगर मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर इससे काम रखना है। हम इन तमाम अमूर के हवाले से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से भी सियासी कशीदगी भी बरकरार है, क्या होने वाला जा रहा है, और इसके साथ साथ जो दबाव है अल्टीमेटम है इमरान खान साहब की जानिब से 6 दिन का जो दिया गया है वो सूरत हाल हमें जाती हुई कहाँ नज़र आती है। नई मखलूत हुकूमत इतने प्रेशर में आ जाएगी कि आने वाले दिनों के अंदर असम्बली तहलील कर देगी और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कानूनदान भी हैं, इब्राहिम बेग साहब। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले बात कर लेते हैं नई मखलूत हुकूमत की जानिब से यकीनन कौमी असम्बली का कल इजलास भी हुआ, जिस तरह से कानून साजी बड़ी जल्दी से करती हुई भी नज़र आ रही है, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी किया गया। आप समझ रहे हैं कि ये तहलील होने जा रही है या फिर इस हुकूमत ने ठान लिया है कि अब सख्त फैसले भी कर रहे हैं और मुल्क की मैशत को स्टेबल भी करना है और मुद्दत के बाद ही जो आइनी मुद्दत इससे बकिया हुकूमत की रहेगी उसी के बाद ही हम इलेक्शन की तरफ जानिब जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये बकिया मुद्दत पूरी करेंगे, बल्कि शायद उससे भी थोड़ा सा बढ़ के अगर माशी हालात इम्प्रूव ना हो रहे हुए तो उसको आइनी तौर पे भी बढ़ाया जा सकता है 6 महीने से लेकर साल तक इस असम्बली की मुद्दत को। मेरे ख्याल में ये असम्बली की मुद्दत अब पूरी होगी। उसकी वजह यह है कि जो ऑप्शंस इमरान खान साहब के पास इस जुलूस से पहले थे तो इस लॉन्ग मार्च के बाद वो ऑप्शंस उनके पास नहीं रहे। जब ऑप्शंस उनके पास नहीं रहे तो उसके बाद गवर्नमेंट पे एक प्रेशर ख़त्म हो गया। प्रेशर की वजह ये थी, एक अगर मैं बिल्कुल साफ गोई से काम लूँ अपने लोगों को बताने के लिए, तो ये था कि हमारा इदारा बहुत अंडर प्रेशर आ गया था इमरान खान साहब की तकरीरों की वजह से, उनके नैरेटिव की वजह से, और इदारे के अंदर रिटायर हाजिर सर्विस के अंदर स्प्लिट ओपिनियन की वजह से,
اور شاید وہ حقیقی طور پہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، اکنامیکلی ہم بہت پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں، IMF ہمیں قسط نہیں دے گا، ملک سری لنکا نہ بن جائے، کچھ سیاسی ڈسٹربنس بہت زیادہ نہ بڑھ جائے۔ میرے خیال میں ہمارا ادارہ کسی حد تک ہمیں ماننا چاہیے انڈر پریشر آ گیا تھا۔ جب ادارہ انڈر پریشر ہوتا ہے، ادارے کا تعلق سیاسی معاملات کے ساتھ تھا، ہے اور شاید کافی عرصے تک رہے گا۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ بھی انڈر پریشر تھی کہ اب یہ آج گئی کل گئی، ہم وعدہ کریں نہ کریں، اور یہ قیمتیں بڑھائیں نہ بڑھائیں، اور قانون سازی کریں۔ اس کے بعد یہ مذاکرات جتنے ہوتے رہے اس لانگ مارچ سے پہلے، وہ اسمبلی توڑنے کے بارے میں تھے، وہ الیکشن کے بارے میں تھے کہ 5-6 مہینے میں الیکشن کرائے جائیں، یہ کیئر ٹیکر لے آئی جائے۔ لیکن میرے خیال میں کہ اس لانگ مارچ سے پہلے کافی حد تک آپشنز عمران خان اور PTI کے پاس تھے، اور اس لانگ مارچ کے کسی حد تک فیلئر کی وجہ سے اب آپشنز جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس چلے گئے ہیں، کیونکہ ادارے پہ پریشر کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا، اگر جو پریشر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا کم ہو چکا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کی بھی خبریں چلتی رہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی طرح بہتر کچھ لوگ کچھ دو کے بنا کے اوپر ڈیل کر لی جائے، لیکن پھر اسی مذاکرات کا ہم نے دیکھا کہ وہ بات جو ہے وہ لیک بھی ہوگی، جس کی بھی تصدیق PTI کی جانب سے بھی کی گئی، پہلے نفی بھی ہوتی رہی، پھر بہرحال نون نے بھی کر لی۔ تو اب یہ اس مذاکرات کا نتیجہ تھا کہ یہ جو قانون سازی اتنی جلدی سے کی گئی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، کیا PTI بھی یہ مان چکی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کر رہے ہیں، یا پھر ایسا نہیں ہے؟ اگر 6 دن بعد کوئی صورتحال مختلف ہو جاتی ہے اور کراؤڈ اس طرح سے آ جاتا ہے، کیونکہ الزام یہ بھی تو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ہمارے لوگوں کو روکا گیا ہے، گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں جگہ جگہ کنٹینر سے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنی پاورفل جو کراؤڈ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ نہیں آ سکا، اور 6 دن کے بعد زیادہ آ سکتا ہے، دباؤ پھر بڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں، مذاکرات تو کافی دنوں سے ہو رہے تھے، بیک گراؤنڈ میں مذاکرات ہو رہے تھے، گورنمنٹ کے مذاکرات 3-4 دنوں سے ہو رہے تھے، چاہے PTI مانے چاہے نہ مانے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ لاسٹ ڈے جس دن یہ کراؤڈ آ رہا تھا اور جلسے جلوس کا دن تھا، 25 تاریخ تھی، اس دن تو اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ نیوٹرلز کے ہیلی کاپٹر پشاور سے شاہ محمود، اسد عمر، خٹک صاحب کو لا رہے تھے، اور مذاکرات جہاں پہ ہو رہے تھے وہ مانے چاہے نہ مانے۔ لیکن اس وقت تک یہ تھا کہ قانون سازی جلدی کی جائے، اور ایمرجنسی کے طور پہ قانون سازی کر کے کیئر ٹیکر لائی جائے، اسمبلی کو توڑا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد طے یہ ہوا تھا کہ شاید عمران خان صاحب اسلام آباد میں چڑھائی نہیں کریں گے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں مانی۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے یہ جانے بغیر کہ ان کا کراؤڈ کتنا بڑا ہوگا، لوگ کتنے زیادہ آئیں گے، پنجاب سے کتنے لوگ نکلیں گے، اسلام آباد میں چڑھائی کتنی بڑی ہو سکتی ہے، ان کا وزن کتنا زیادہ ہوگا، یہ جانے بغیر انہوں نے انکار کر دیا کہ جب اگر تو آپ اگلے الیکشن کی، اسمبلی توڑنے کی اور اگلے الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو پھر تو میں اس کو ختم کرتا ہوں جلسے جلوس کو، ادروائز ہر صورت میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا۔ تو الٹیمیٹلی جب یہ بات نہیں مانی گئی اور سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، ان رکاوٹوں کے ہٹانے کے بعد 2 صوبوں سے لوگ اکٹھے، آپ نے دیکھا کہ KP میں PTI کی حکومت ہے جس میں وزیر اعلیٰ سمیت پوری کیبنٹ سمیت لوگ آ رہے تھے، گلگت بلتستان سے پوری اس کو بھی صوبہ اگر سمجھ لیا جائے تو وہاں سے بھی لوگ آ رہے تھے، لیکن یہاں پہ جو شو ہوا ہے وہ انتہائی پور شو ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو بارگیننگ چپ ہے جو اس سے پہلے عمران خان صاحب کے پاس تھی، وہ بارگیننگ چپ کی حیثیت اور پوزیشن بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی ہے۔ 1 سیکنڈ، آپ نے کہا کہ سختی کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، میں کہتا ہوں کہ میں سیاسی آزادی کے حق میں ہوں، سیاسی جلسہ جلوس کے حق میں ہوں، یہ مورلی بھی، قانونی بھی، آئینی طور پہ بھی اس کی اجازت ہے کہ جو لوگ چونکہ سیاسی ایکٹیویٹیز بیسیکلی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے ہوتی ہے، جب سیاسی ایکٹیویٹیز، سیاسی لوگ، سیاسی کارکن لوگوں کے حقوق کے لیے کر رہے ہوں تو اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ اور گورنمنٹ نے اگر کہیں پہ سختی کی ہے، گیس پھینکی ہے اور بہت ساری پکڑ دھکڑ کی ہے، تو میں اس کو بالکل اوپنلی آپ کے سامنے کنڈیم کر رہا ہوں، لوگ سن رہے ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں لانگ مارچ سے پہلے اعلانات کیا ہو رہے تھے
کہ شیخ رشید صاحب کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ خونی مارچ ہوگا، یہ اسلام آباد پہ چڑھائی ہوگی، سمندر آئے گا لوگوں کا اور ان کو بہا کے لے جائے گا، اسلام آباد کو بہا کے لے جائے گا، یہ گھر گھر میں جنگ ہوگی، یہ خانہ جنگی ہوگی، یہ سیول وار ہوگی، آپ دیکھ لینا یہ گورنمنٹ کیسے یہ اعلانات بیسیکلی سیاسی لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتے۔ جب آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں لوگوں کے حقوق کے لیے، لوگوں کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد میں کہتا ہوں میرے گھر میں چھوٹے بچے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جلاؤ گراؤ کیوں ہو رہا ہے، یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے، یہ لوگ کیوں مر رہے ہیں، چھوٹے 4 5 6 سال کے بچے پوچھ رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے حق کے لیے باہر نکل رہے ہیں تو اس کے بعد نہ یہ لینگویج ہونی چاہیے، نہ یہ سختی والی بات ہونی چاہیے، پھر تو آپ آئیں گے، آپ بیٹھیں گے اور لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، لوگ یہ ثابت کریں گے یہ گورنمنٹ لوگوں کی گورنمنٹ نہیں ہے، لوگ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، لوگ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ تو جب آپ یہ ثابت کر دیں گے تو اس سے کوئی بڑا آئینی، قانونی، اخلاقی پریشر کوئی نہیں ہوتا گورنمنٹ شیخ کے رشید اوپر۔ صاحب آئے تھے لانگ مارچ پہ؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب کو آپ دیکھ لیں، میرا تعلق ڈی جی خان سے ہے، آپ یقین کریں ڈی جی خان سے انڈیویجول بہت سارے لوگ آئے ہوں گے، میں خود جانتا ہوں کہ شبیر خان لغاری اور مہر سجاد چینا، دلاور حسین، ملک ثاقب، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اتنا دور سے انڈیویجول کے طور پہ اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے آئے اور ان کی عمریں بھی یقیناً 60 سے اوپر ہیں، اس کے باوجود وہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئے۔ لیکن شیخ رشید صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ خون ہی خون، حالانکہ شیخ رشید صاحب کو تو آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی تھی، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے آرڈر کر دیا تھا، ریسٹرین آرڈر تھا کہ آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، ایون دین وہ گھر سے نہیں نکلے، جہاں پہ چھپے ہوئے تھے وہاں سے نہیں نکلے۔ اعلانات دیکھیں، اس کے بعد عمل اگر آپ دیکھیں، خوف کا عالم یہ ہو تو اس کے بعد آپ اعلانات کس بات کے کر رہے ہیں، لوگوں کو بھڑکا کس بات پہ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا آپ چاہتے کیا ہیں، کہ کیا یہ سیاست ہو یا سیاست نہ ہو؟ یہ ملک آلریڈی بڑے رسک پہ ہے، اکنومیکلی، پولیٹیکلی، مورلی، سوسائٹی کے لیول پہ۔ معاشی صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے اس پروگرام میں ناظرین، مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو وزیر اعظم کی جانب سے جو قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا گیا ہے، قانون سازی بھی کی گئی ہے، معاشی جو سخت فیصلے کیے گئے ہیں، ان تمام امور کے اوپر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد حاضر پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کر رہے ہیں ملک میں سیاسی کشیدگی کے حوالے سے اور نئی مخلوط حکومت کی جانب سے بالآخر جو فیصلے کر لیے گئے ہیں، ان 40 سے 46 دنوں کے بعد یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے، 7واں جائزہ اجلاس ہوا، لیکن ساتھوں کے ساتھ جو اجلاس ہوتے رہے وقتاً فوقتاً وہ بے نتیجہ رہے۔ بار بار آئی ایم ایف یہی کہتا رہا کہ آپ کو پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی جو ہے وہ مہنگی کرنا پڑے گی، سبسڈی جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اسی صورت میں آپ اس پروگرام میں شامل رہ سکتے ہیں۔ ابراہیم بیگ صاحب، جس طرح سے ایک تو ہم نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مارچ کیا گیا اور اس حد تک جو ہے وہ تاثر ہے کہ دباؤ یا عوام جو آ سکتی تھی وہ اس حد تک نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت نے تو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں لیکن دباؤ بڑھانے میں کامیاب رہے ہیں عمران خان صاحب۔ لیکن بالآخر اس دباؤ کے بعد کیا ہوا؟ اس دباؤ کے بعد یہ ہوا ہے کہ نئی مخلوط حکومت نے جو قانون سازی تھی وہ تیز کر دی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے جو ابہام کا شکار تھی۔ تو اب پھر یہی تاثر مل رہا ہے، جس طرح سے خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نے بیچ میں آ کے مک مکاؤ کروایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مک مکاؤ ہو چکا ہے، اس کے بعد ہی یہ چیزیں قانون سازی بھی ہو رہی ہے، سخت فیصلے بھی لیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب کو بھی 6 دن کا کہہ کر سکون میں رکھا گیا اور بعد میں بہتر ڈیل کر لیا جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں 25 تاریخ کو جو گفتگو ہو رہی تھی اور 25 تاریخ سے پہلے والی جو گفتگو ہو رہی تھی، جو مذاکرات ہو رہے تھے وایا میڈیا، ڈائریکٹ بیک گراؤنڈ میں، یہ اس کے نتیجے میں قانون سازی ہو رہی ہے۔ اس وقت اگین میں یہ کہوں گا کہ آپشنز پی ٹی آئی کے پاس تھیں، اپوزیشن کے پاس تھی اور گورنمنٹ بہت زیادہ انڈر پریشر تھی۔ آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی ٹیم باہر گئی اور آئی ایم ایف نے سامنے چیزیں رکھ دی، انہوں نے کہا جی آپ کی گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا، انہوں نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی، آپ ایک طرف ادھار لینے کے لیے آ جاتے ہیں، دوسری طرف آپ اپنے ہی لوگوں کو ہر مہینے ہم سے ادھار لے کے 1.25 ارب روپیہ واپس کر دیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، جائیں اس کو اڑائیں، اس میں پیٹرول ڈلوائیں اور انجوائے کریں اور بھاگے دوڑیں۔
تو ظاہر ہے ان کی ایک شرط چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی اس شرط کو پورا کر کے آپ واپس آئیں. اور دوسرا ظاہر ہے آئی ایم ایف نان پولیٹیکل ادارہ نہیں ہے، یہ صرف اکنامک ادارہ نہیں ہے، بلکہ پیچھے سے ہر چیز ان کی اسٹڈی، ان کے انالیسز، ان کی ٹیمیں موجود ہوتی ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی اس جلسہ جلوس کا ہوتا کیا ہے، 25 تاریخ کو ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ رہتی ہے، چلی جاتی ہے، چونکہ 25 سے پہلے اور 25 والے دن تو یہ پریشر تھا کہ یہ گورنمنٹ آج گئی اور کل گئی، یہ گورنمنٹ چلنے والی نہیں ہے. اور گورنمنٹ میں سے بھی بہت سارے لوگ مان گئے تھے، نون کے اندر بھی بہت سارے لوگ مان گئے تھے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، الیکشن کرا دیتے ہیں. تو اس کے بعد جب پریشر ریلیز ہوا 25 کے بعد، اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ قانون سازی، یا تو آپ وہ پروگرام آئی ایم ایف سے لیں جو صرف آئی ایم ایف کے ساتھ لنک نہیں ہے. دیکھیں امریکہ اور ویسٹ ورلڈ نے یہ کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف کو انہوں نے لنک کر دیا ہے بالکل ایک جن کی طرح دنیا جہان کے اکنامک پروگرامز کے ساتھ. آپ کو سعودی عرب اگر کوئی ایڈ بھی دیتا ہے تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کو چائنیز جب کوئی دیتے ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کو سامنے رکھ کے دیتے ہیں. آپ کو یو ای کرتا ہے، کوئی اور دوست ملک کرتا ہے، تب بھی آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کے ساتھ چل رہا ہو، چونکہ آپ بالکل اکنامیکلی بہت زیادہ ڈیکلائن میں ہیں، آپ بہت نیچے چلے گئے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی سری لنکا کے بعد ہر جگہ پہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا پیسہ ڈوب جائے، ہماری قوم کا پیسہ ڈوب جائے، ہمارے ملک کا پیسہ. تو وہ آئی ایم ایف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ آئی ایم ایف نے ساری اسٹڈی کی ہوتی ہے یہ ملک چلے گا نہیں چلے گا، اکنامکلی کیا ہوگا، لیکن سر پولیٹیکلی کیا ہوگا. جس طرح سے کل مفتاح اسماعیل صاحب بھی ایک پروگرام میں تھے، ان سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ اب تو آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی کہ معیشت کے اوپر سیاست نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرتی تھی تو باقاعدہ طور پر ٹویٹس آ جاتی تھی سامنے، ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی بنائے جاتے تھے، مہنگائی بم مار دیا گیا ہے، پیٹرول بم مار دیا گیا ہے، عوام کے اوپر ظلم کر دیا گیا ہے. مریم نواز صاحبہ بھی کرتی تھیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی کرتے تھے، تمام اپوزیشن کرتی رہی ہے. تو اب یہ تمام سیاسی جماعتیں سیکھ چکی ہیں کہ کم از کم معیشت کے اوپر سیاست نہیں کرنی ہے اگر ملک کو بچانا ہے. تو دیکھیں مہنگائی کے بہت سارے فیکٹرز ہیں یہاں پہ. یقیناً پچھلی حکومت بھی یہ کہتے رہی، کرونا ایک وجہ تھی، اس کے بعد یہ جو جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، یہاں سے تیل اور دنیا جہان کی چین سپلائی، اس کی وجہ سے مہنگائی ہے. تیل مہنگا ہے، تیل سپلائی کرنے والا ملک رشیا یوکرین خود معاملہ ہے، گندم کی وجہ پابندیوں کے انڈر آ گیا ہے، اس کے تحت آ گیا ہے، تو اس کا مہنگائی تو یقیناً ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مہنگائی اپنے ملک کے اندر مس مینجمنٹ کی وجہ سے نہ ہو. باہر سے جو آپ ڈیل کرتے ہیں وہ آپ کی مجبوری بن جاتی ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے، اس لیے جب تک آپ اپنے پاؤں پہ اپنی معاشیات کو کھڑا نہیں کرتے تب تک آپ باہر سے یہ پروگرام لیتے رہیں گے. ان کی شرائط آپ کو ماننا پڑیں گی. آپ ادھار لے کر خیرات نہیں کر سکتے، آپ ادھار لے کر عیاشی نہیں کر سکتے، آپ ادھار لے کے یہاں پہ ٹھٹے نہیں کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اگر آپ ادھار لیں گے تو وہ یقیناً ملک قوم پہ خرچ کریں گے، تب ان کی شرط بری نہیں ہے جی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو آپ نے ڈیل کر لی. اس کے بعد ریاست کے اندر جو مس مینجمنٹس ہیں کہ آپ نے گندم امپورٹ کرنی ہے نہیں کرنی ہے، آپ نے بزنس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، آپ نے نیب کو کس حد تک اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر گھسانا ہے، آپ نے کس حد تک لوگوں پہ. دیکھیں پاکستان کے اندر بڑے افسوس کرنا پڑتا ہے، آپ 2 سٹورز پہ جائیں گے، 2 فروٹ والوں کے پاس جائیں گے، 2 لوگوں کو 2 کپڑے کی دکانوں پہ جائیں گے، وہی سیم کپڑا یہاں پہ 10 روپے کا مل رہا ہے اور یہاں پہ 12 روپے کا. کوئی کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا. میں کہتا ہوں کہ یہ مس مینجمنٹ اگر آپ کسی حد تک کنٹرول کر لیں تو مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے، کسی حد تک ہو سکتی ہے. اس نئی مخلوط حکومت نے کر لی. میں کہتا ہوں کہ اس نئی مخلوط حکومت یہ دعوے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شہباز شریف ہمارا بیسٹ مینیجر ہے. یہی دعویٰ رہا نا کہ پنجاب کو چلایا، بہت اچھی مینجمنٹ چلی، یہ ہوا وہ ہوا. اب ان کے دعووں کے امتحان کا وقت آ گیا ہے کہ وہ اس کو چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے، مہنگائی کم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، مس مینجمنٹ کو دور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ایکسپورٹ امپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں، گندم کی شارٹیج کو دیکھ سکتے ہیں، پیٹرول کے کہیں پہ کوئی مس انپٹس کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ ان کا امتحان ہے بیسیکلی. یہ چیلنج کر کے آیا ہے کہ یہ گورنمنٹ نااہل ہے، پی ٹی آئی کی حکومت بالکل ان کے وزیر نااہل ہے،
یہ گورنمنٹ نااہل ہے، ان کا لیڈر بالکل سیاست نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں سیاست جانتا ہوں، میں اچھا مینیجر ہوں۔ کلیم کا انڈائریکٹ مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں بہت بہتر طریقے سے اس ملک کو چلا سکتا ہوں، صوبے کو چلا سکتا ہوں، اچھی مینجمنٹ دے لیکن سکتا سر ہوں، مہنگائی کم کر سکتا ہوں۔ یہ تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ دعویٰ ہی ہے، لیکن پنجاب کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے اور فیصلہ کن صوبہ رہتا ہے الیکشن کے ماحول کے اندر۔ وہاں ابھی تک تو کابینہ کوئی تشکیل نہیں پائی ہے، تو جب تک کابینہ نہیں ہوگی، گورننس کیسے بہتر ہوگی، ڈیلیور کیسے کیا جائے گا، لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جائے گا، اور جہاں پر جن صوبوں کے اندر گورنر کی تعیناتی کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، وہاں بھی اب تک یہ نئی مخلوق حکومت نہیں کر سکی ہے تعیناتی، تو یہ جو دعوے کرنے سے پھر کیا ہو جائے گا؟ دعوے تو اگر بات کریں تو ہر سیاسی جماعت ہی کرتی ہے، تو یہ خود کو جو تجربہ کار کہہ کر آئے ہیں، ان کی بھی پرفارمنس اور نظر تو نہیں آ رہی اس طرح۔ نہیں دیکھیں، اس میں بہت سارے قانونی اور آئینی حکم ہوئے ہیں، پنجاب اس میں خاص طور پہ بہت آگے ہے۔ وہاں پہ آنے والے لوگوں کی اکثریت نہیں تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کے اپنی اکثریت بنائی، یا پی ٹی آئی کے لوگ اپنی پارٹی سے تنگ تھے، انہوں نے دو گروپ آپ نے دیکھا، علیم خان کا گروپ اور ترین صاحب کا گروپ، وہ پارٹی کے ساتھ بالکل 1 to 1 ہو گئے تھے، لڑائی ہو گئی تھی، لڑائی کے بعد وہ ٹوٹ کر آئے گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا اور وہاں پہ بائی الیکشن اکثریت نہیں رہی۔ یہ آئینی حکم ہیں، یقیناً یہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے، یہ بہت لمبے نہیں چلیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ امتحان اس وقت سے شروع ہو چکا ہے جب آپ نے صوبہ ٹیک اوور کر لیا ہے، آپ وزیر اعلیٰ بن گئے، آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے، آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے، صدر آپ کا ہے یا نہیں، اس سے کوئی تو مینجمنٹ آپ کے پاس ہے، مینجمنٹ سے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ صوبے اور ملک کو پہلے والی حکومت سے بہتر چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری کریں گے، مگر یہاں پر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، تو یہیں سے گفتگو کا آغاز بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور اب بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو 6 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اور دوبارہ سے اسلام آباد میں آئیں گے، اور یہ واضح طور پر مطالبہ ہے کہ تب تک نہیں اٹھنا جب تک مجھے انتخابات کی تاریخ نہیں دے دی جاتی اس نئی مخلوط حکومت کی جانب سے۔ اور بہرحال اگر دوسری سائڈ کا موقف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں بلیک میل نہیں ہوں گے، البتہ مذاکرات کے لیے حاضر ہیں۔ اسد عمر نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ ایک مذاکراتی ٹیم بنا دیں، ہم اسے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ اچھی روش ہے، اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے کہ تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ ایک ٹیبل کے اوپر آئیں، اور اس جو سیاسی کشیدگی ہے، سیاسی انتہا پسندی ہے، اس کا خاتمہ ہو اور ملک جو ہے وہ صحیح سمت کے آگے وہ چلتا ہوا ہمیں نظر بھی آئے۔ ابراہیم بیگ صاحب، جس طرح سے دونوں جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ تھا کہ ڈیڈ لاک برقرار تھا، کوئی بھی جو جماعت ہے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اسد عمر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے، خود عمران خان صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ ٹیم ایک بنا دیں، اسد عمر نے بھی اس کی تصدیق کر دی، آپ ٹیم بنا دیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کو لگتا ہے کہ معاملات حل ہو جائیں گے فریقین کے مابین؟ دیکھیں، مجھے کوئی فوری طور پہ نیا الیکشن تو نظر نہیں آ رہا۔ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو خواہش تھی، جو ڈیمانڈ تھی عمران خان صاحب کی، وہ بھی پوری اب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس 25 سے پہلے اس پہ بات چیت ہو رہی تھی اور بڑی سٹرانگ طریقے سے بات ہو رہی تھی، باقاعدہ نیوٹرلز نے کنوے کر دیا تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی راستہ، گورنمنٹ سے کہہ دیا تھا اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اتنے بڑے کرائسس کا، جتنا بڑا کرائسس عمران خان کریٹ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن 25 کو آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا پورے کا پورا پریشر جتنا وہ لا سکتا تھا اس نے لا دیا، اور اسلام آباد کے اندر جب وہ جلوس آیا تو لوگوں نے دنیا جہان کو، چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد راستے کھول دیے گئے، پشاور جی ٹی روڈ کھول دی گئی، پشاور موٹر وے کھول دی گئی، جتنا جلوس کے پی سے آ سکتا تھا وہ سارے کا سارا الٹیمیٹلی آیا۔ ان میں سے تو کچھ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ سر، اگر لوگ نہیں آنے تھے تو پہلے ہی اس حکومت نے رکاوٹیں کیوں کھڑی کی؟ آنے دیتے اگر ان کو ڈر نہیں تھا لوگوں کا۔ نہیں، دیکھیں نا، اعلانات کچھ اور تھے، اور خاص طور پہ اس گورنمنٹ کا جو ایسٹیمیٹ تھا کے پی کے بارے میں بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ نکلا ہے۔ عمران خان اس کی پارٹی کا تو نکلا ہی ہے،
لیکن اس گورنمنٹ کا ایسٹیمیٹ بھی بہت اوور ایسٹیمیٹ انہوں نے کیا ہوا تھا. گلگت بلتستان کے جلوس کو ان کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, وہاں سے بھی انہوں نے اوور ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا. لیکن الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ پشاور سے جب جلوس نکلا ہے تو لوگ نہیں تھے. گلی محلوں میں جا کے پشاور میں اعلانات ہو رہے تھے لوگ باہر نکلیں, لوگ باہر نہیں نکلے. یہ بھی جلوس تھوڑا بہت جو بنا ہے وہ ثوابی انٹرچینج پہ بنا ہے. یہ جو جلوس کسی حد تک بنا ہے تو عاطف خان وغیرہ نے مردان سے اس جلوس کے ساتھ اپنے لوگوں کو شامل کر کے اس کو بنایا ہے. گلگت بلتستان سے کچھ لوگ آئے ہیں, وہ شامل ہوئے ہیں. تب جا کے جب رکاوٹیں سپریم کورٹ کے حکم پہ ہٹا دی گئیں, یہ جلوس آیا. تب تک بھی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ وہ H9 سے آگے کسی طور پہ اتنے بڑا کراؤڈ جو ان کے ذہن میں تھا اس کو آنے دینے کے لیے تیار نہیں تھی. لیکن جب جلوس آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ 9th ایونیو پہ جب جلوس آ رہا تھا, جب کشمیر ہائی وے پہ جلوس آ رہا تھا, آپ کے ٹی وی چینل سارے دکھا رہے تھے, کچھ لوگ ہمارے وکلاء میں سے, میرے دوستوں میں سے بھی اس میں شامل تھے, دیکھ رہے تھے. اور 9th ایونیو پہ آیا تو الٹیمیٹلی جب یہ سنٹورس پہ آیا, جناح ایونیو پہ, تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو کنوے کیا گیا کہ جلوس کا تو کوئی حال نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں, اتنا بڑا کراؤڈ نہیں ہے, اور بہتر یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے یہاں پہ. اور زیادتی کی بات یہ ہے, میں عمران خان صاحب کے ساتھ ضرور زیادتی کہوں گا کہ آپ نے جب ڈی چوک کا اعلان کر دیا, جب آپ نے لوگوں کو کہہ دیا, جب چینلز پہ, میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آ گیا کہ آپ نے ڈی چوک پہ جانا ہے, وہاں پہ تقریر بھی کرنی ہے, وہاں بیٹھنا بھی ہے, وہاں پہ دھرنا بھی دینا ہے, تو اس کے بعد جتنے لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے, کوئی اسلام آباد سے تھے اور پنڈی سے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے, سارے کے سارے 24 گھنٹے سے وہ ٹیئر گیسز کھا رہے تھے. ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی تھی, کہیں نہ کہیں لاٹھی چارج بھی ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا انہوں نے ٹیئر گیس سے بچنے کے لیے آگ درختوں کو بھی, جو کہ بہت برا عمل تھا لیکن لوگوں نے کیا. تو اس کے بعد آپ جناح ایونیو پہ آ کے سنٹورس کے سامنے تقریر کرنے کے بعد آپ کو سیدھا ڈی چوک جانا چاہیے تھا. آپ ڈی چوک کے لوگوں کو جا کے ایڈریس تو کریں نا. جن لوگوں کو آپ نے ایڈریس کیا ہے یہ تو کے پی اور گلگت بلتستان سے آئے ہوئے لوگ تھے, جو پنجاب سے لوگ تھے, پنڈی اسلام آباد سے لوگ تھے, اگر تھے کسی حد تک تو سارے کے سارے ڈی چوک میں تھے. مار وہ کھا رہے تھے, جوتے وہ کھا رہے تھے, ٹیئر گیس وہ فیس کر رہے تھے. ان کو تو آپ نے ایڈریس کیا ہی نہیں ہے. یہ لیڈر کا فنامنا نہیں ہوتا. اس کی کئی وجوہات دیکھیں, لوگ جو انالسٹ ہیں وہ کسی کو معاف نہیں کرتے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرفتاری کے خوف سے انہوں نے ایسا کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں, آپ کیا کرنے جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دھرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں بیسیکلی عمران خان صاحب کے ایز اے لیڈر, میں کہتا ہوں ایز اے لیڈر, اس کے خلاف کہی ہے سارے کے سارے. اس کے بعد آپ نے دیکھا انہوں نے بڑی بے دلی کے ساتھ جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ 6 دن کا الٹیمیٹم. دیکھیں اس پہ کوئی سٹڈی نہیں تھی کہ آپ 6 دن کا اعلان کیوں کر رہے ہیں. 6 دن کی لاجک آپ مجھے بتا دیں. کل کے بعد آج تک, ابھی تک آپ کو کہیں سے کوئی لاجک نظر آئی؟ کہیں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے یہ بتایا ہو کہ 6 دن کی لاجک کیا ہے, 6 دن میں آپ کیا کر لیں گے جو آپ نے پچھلے 1.5-2 مہینے سے اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا کیا, ان میں غصہ پھونکا, اس کے بعد پمپ مارے, اس کے بعد لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا, لوگوں کو اکٹھا کیا, غصے میں, ریاکشن میں آپ لوگوں کو لے کر آئے. اس کے بعد آپ کیا کر لیں گے؟ ہو سکتا ہے 6 دن میں کوئی ایسی کوئی تاریخ سامنے آ جائے اس حکومت کی جانب سے بھی کہ ٹھیک ہے ہم 7 یا 8 ماہ بعد جو ہے الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں. یہ بھی ان کا مطالبہ بہت ہے اپنے کارکنان کو بتانے کے لیے. اچھا, میں ایسا نہیں سمجھ رہا. میں دیکھیں, جب ہمارے بڑے بڑے انالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں, یہاں پہ الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے اور ادارہ انڈر پریشر ہے, وہ گورنمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ الیکشن کا اعلان کریں, اسمبلی کو توڑا جائے گا, کیئر ٹیکر لائی جائے گی, تب بھی مجھے ڈاؤٹ تھا, میری ریزرویشنز تھیں. میرے بہت سارے دوست سوشل میڈیا کنفرم تھا کہ اسمبلی تحلیل ہونے والی ہے. خواجہ آصف نے خود کہا کہ ہم نے 25 تاریخ کو سوچ لیا تھا کہ اسمبلی تحلیل کر دیں. یہ تو انہوں نے تاریخ دے دی لانگ مارچ کی. اگر ہم پھر 25 تاریخ کو کرتے تو یہ تاثر جاتا کہ عمران خان صاحب کے دباؤ کی وجہ سے ہم نے یہ کیا. نہیں, دیکھیں نا, عمران خان صاحب کا دباؤ تھا. اس دباؤ کو کچھ لوگ بیک گراؤنڈ میں اس دباؤ کو باقاعدہ لے رہے تھے, پریشان تھے, اور وہ آگے گورنمنٹ کو پریشان کر رہے تھے. 1 سیکنڈ یہ ہے کہ
बड़े बड़े जलसे इमरान ने सही। कोई छोटे जलसे नहीं किए, इमरान खान ने बड़े जलसे किए जी। हैं। उन जलसों को देख के नून के अंदर भी एक स्प्लिट ओपिनियन आ गई थी कि फौरी इलेक्शन में अगर जाया जाए तो हमें इसका कोई नुकसान उसी नहीं। की बुनियाद के ऊपर बार बार मुतालबा भी किया जाता है। इब्राहिम बेग से हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।